देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, हर तुलू होता सूरज इस मुल्क के लिए कोई उम्मीद, कोई खुशखबरी लाने के बजाय अवाम के लिए मुसीबत का एक नया ताजियाना और हुक्मरानों की शर्मिंदगी का नया बाब लेकर आता है। अब ये बातें महज सियासी मुखालफिन के इल्जामात नहीं रहे, बल्कि खुद हुकूमती इदारों के सरकारी रिपोर्ट्स इनकी नाकाम पॉलिसियों का इश्तिहार बन चुकी हैं। वफाकी हुकूमत की मजमूई कर्जों से मुतालिक सामने आने वाली ताजा तरीन रिपोर्ट पर नजर डालें तो पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी और उसके जनाजे की तस्दीक कर दी गई है। इस रिपोर्ट में जो डरावने और होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि मुल्क को कर्जों के जलदल में धकेल दिया गया है, जहां से वापसी का रास्ता अब किसी को मालूम नहीं। आइए नजर डालते हैं। वफाकी हुकूमत का मजमूई कर्ज मई 2026 के इख्तिताम तक बढ़कर 82 खरब रुपए तक पहुंच गया है। एक साल के दौरान इसमें 9.5 खरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी ताजा कर्जा बुलेटिन के मुताबिक कर्जों में 8.7% इजाफा हुआ है, जो औसतन महंगाई की शरह 7% से भी ज्यादा है। कर्जों की असल रकम की अदायगी के लिए तकरीबन 42.1 खरब रुपए की गैर हकीकी बजट साजी की गई है। गैर हकीकी बजट साजी के नतीजे में गैर जरूरी इजाफी अखराजात भी सामने आए हैं। एदाद शुमार के मुताबिक बैरूनी कर्ज एक साल में 5.22 खरब से बढ़कर 8.23 खरब रुपए हो गया है। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, मगर कर्जों का ये कोहे हिमालय आम आवाम के लिए कमर तोड़ रहा है। गरीब का चूल्हा बुझ चुका है, मिडिल क्लास तबका खत्म हो रहा है, लेकिन हुक्मरानों की शाखर्चियां हैं और माशी बद इंतजामी है कि खुलकर आया हो चुकी है। इस बद इंतजामी का सबसे बड़ा सबूत वजीर खजाना का वो हालिया बयान है जिसमें उन्होंने फख्र से ऐलान किया कि ये हुकूमत मजीद 28 रियासती इदारों की निजकारी के लिए सरगर्म है। जो इदारे दिहाइयों से इस मुल्क का असासा है, जिन्हें बेहतर मैनेजमेंट और मुखलिस कयादत से मुनाफा बख्श बनाया जा सकता था, उन्हें कोड़ियों के दाम बेचने की तैयारी पकड़ ली गई है। निजकारी का ये फैसला दरअसल हुकूमत की अपनी नाअहली का बोलता हुआ एहतराफ है, मुंह बोलता। और बात सिर्फ माशी तबाही तक महदूद नहीं। एक तरफ मईशत का नाम है और एक तरफ मईशत का हाल है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की सियासी इंतकाम की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। आज मंगल का दिन बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकातों का दिन था। तहरीक इंसाफ की जानिब से मरवजा कवानीन के मुताबिक एक दिन पहले ही मुलाकातियों की फहरिस्त अदालत जेल इंतजामिया को फराहम कर दी गई थी, लेकिन ये बात मानी नहीं गई, जिसकी वजह से आज बानी पीटीआई की बहनों को अरियाला जेल के करीब फैक्ट्री इलाके पर सड़क पर बैठकर धरना देना पड़ा। और दूसरी जानिब हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दायर दरखास्तों पर अपना तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत अदलिया ने रोक टोक अल्फाज में कहा है कि जेल में कैद तन्हाई और खिलाफ कानून सलूक के संगीन इल्जाम को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये है कि अदालत से बानी पीटीआई के लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है? जहां एक तरफ सियासी असीरों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हुकूमती सफों और बाअसर शख्सियात के खानदानों के अंदर से ऐसे संगीन केसेस सामने आ रहे हैं जो माशरे के मुंह पर तमाचा है, माशरे की अखलाकियात पर तमाचा है। हम सबकी अखलाकियात को एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। रजादार पर लगने वाले रेप के संगीन इल्जामात ने ना सिर्फ इस पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। ये केस महज एक जुर्म की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें ताकत, असर रसूख के बलबूते पर जराइम पर पर्दा डालने की एक घिनौनी कोशिश नजर आती है। इस पूरे मामले में अलिजार का नाम और उनका किरदार भी अब शिद्दत से जेर बहस है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस मुल्क में कानून सिर्फ गरीब और सियासी मुखालिफिन के लिए है? राना सनाउल्लाह साहब से जब इस केस से मुतालिक सवाल पूछा तो फिर आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपने कहा राना सनाउल्लाह साहब कि ये एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है, लेकिन एक आम शख्स होता अगर और आम मुल्जिम होता, उस पर ये इल्जाम कोई गैर मुल्की खवातीन लगाती, तो क्या इस मामले को भी ऐसे ही डील किया जाता? तो इसकी अहमियत ही कोई ना होती, इस मामले को कोई पूछता ही ना। ये केस जी, अब सवाल यह है कि क्या पंजाब में आम बंदा ऐसे किसी केस में पकड़ा जाता तो सीटीडी उसके साथ क्या अंजाम करती? ये सबको पता है। ये यहाँ सब क्यों अलीडार से जब इन पर संगीन इल्जामात से मुतालिक सवाल किया गया तो वो खामोश होकर चले गए। वो लम्हात भी हम आपको आइए दिखाते हैं।
ڈاکٹر صاحب میں کچھ کہیں گے؟ آپ کے اوپر سنگین الزامات لگے ہیں، بہت سنگین الزامات لگے آپ کو. جی، اور سوال یہ ہے کہ علی ڈار اور رضا ڈار کے گرد گھومتی اس تحقیقات کا انجام کیا ہوگا. سوال یہ بھی ہے کہ اس کیس کے بعد دو قسم کے نیریٹیوز اس وقت سوشل میڈیا اور پورے ملک کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو آج بھی اس بات کے لیے پر امید ہے کہ ملک میں انصاف ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا، اور اس کیس کو بشمول کے جی یہ ہائی پروفائل کیس ہے لیکن اس کے باوجود انصاف ملے گا اس کیس میں، جو کہ اس وقت وکٹمز ہیں ان کو. اور ایک دوسرا طبقہ ہے جو بہت کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے، جو بہت زور سے یہ بات کر رہا ہے کہ آج تک اس ملک میں امیر کے لیے ایک دوسرا نظام، غریب کے لیے ایک دوسرا نظام رہا ہے، تو اس کیس میں بھی وہی سب کچھ ہوگا. اسی سب پہ بات کریں گے کیا ہوگا. ہمارے ساتھ جی پینل میں جو ہے وہ موجود ہے آج مہمان، ان کی طرف جاؤں گی. ہمارے ساتھ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہیں، مسلم لیگ نون سے ممبر قومی اسمبلی ہے، سینئر رہنما. ان کو خوش آمدید کہوں گی. بہت شکریہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کہ آپ نے جوائن کیا ہمارے ساتھ. حسن مرتضیٰ بھی لائن پر ہیں جو کہ سی سے کے ممبر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی. بہت شکریہ آپ دونوں موجود مہمانوں کا. اور میں سب سے پہلے جو ہے وہ حسن مرتضیٰ بھائی کی طرف آؤں گی. حسن صاحب، یہ ایک سوال جو کہ بہت تیزی سے اس وقت آ رہا ہے اور وہ یہی ہے کہ آخر کار جو اس وقت قرضے ہیں خاص طور پہ، اور وہ قرضے جو کہ حکومت نے لیے ہیں، حکومت کہتی ہے کہ ہم معاشی استحکام کی طرف جا رہے ہیں، معاشی استحکام کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، یعنی کہ اپنی رپورٹ ہے، اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو مئی 2026 تک جو ملکی قرضہ ہے وہ 42 کھرب تک جا پہنچا ہے. ہمیں قرض لینے کا فارمولا تو پتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کون کون وہ بندے ہیں جو قرضے لے سکتے ہیں، تو ہم انہی کو لگاتے ہیں اس اپروپریٹ جاب کے لیے. لیکن ان قرضوں کو اتارنے کا فارمولا کیا کسی کے پاس ہے؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا فریدہ، اور پوری قوم جو ہے یہ اس پہ اکثر بات بھی کرتی ہے، اپوزیشن بھی اس پہ بات کرتی ہے. سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ قرضے جو لیے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے، ان کا صحیح مصرف جو ہے وہ میرا خیال ہے نہیں ہوتا، اور وہ قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ عوام پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. انہی قرضوں سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پر بھی صرف اپنے نام کی تختیاں اور اپنے نام کی تشہیر، اور اپوزیشن کو یا اپنے اتحادیوں کو کبھی بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کی گلی نالی سولنگ سڑک بھی بن جائے. تو اس وقت تو یہ اس طرح اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہم نے سڑک دے دی، ہم نے فلاں کر دیا، لیکن قرضوں کا بوجھ ہم ساروں پہ ہے، لیکن اس کے فوائد جو ہیں وہ صرف چند ایک لوگوں کو، چند اشرافیہ کے لوگوں کو، اس میں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا. ہم تو یہاں دیکھتے ہیں ہمارے تو ڈپٹی کمشنر کے پیچھے بھی ایک اسکواڈ کی گاڑی پھر رہی ہوتی ہے، ایک ڈی پی او کی گاڑی کے پیچھے بھی پھر رہی ہوتی ہے. اگر ان لوگوں کو خود سے اتنا خطرہ ہے کہ یہ اپنی حفاظت پہ سارا کچھ لگا رہے ہیں، تو پھر پبلک سے کس چیز کا انتقام لیا جا رہا ہے کہ مقروض بھی وہ ہوتی جا رہی ہے، اور ہر روز کی بنیاد کے اوپر انہی سے وصولیوں کے لیے عجیب عجیب تضحیک امیز طریقے اپناتے ہیں. ایک جتنا بڑا کاشتکار ہو اس کو کام سے پکڑ کر اندر بند کر دیا، اور زبردستی ایک تحصیلدار لے رہا ہوتا ہے جو گزٹیڈ آفیسر بھی نہیں ہے. تو یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی اپنی ہی کوئی ہے، یہ حکومت ہی بتا سکتی ہے کہ یہ قرضے کیوں بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان سے پبلک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس سے نہ کوئی ترقیاتی کام ہوتے ہیں، نہ کوئی ملکی بہتری ہو رہی ہے. یہ تو اپنا روز مرہ چلانے کے لیے ہم 1000 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کیپیسٹی چارجز کے نام پر چند خاندان
چند خاندان لوٹ کے کھا رہے ہیں اس ملک کو، ان سے جان چھڑواؤ. آپ کے غلط منصوبوں کی نظر ہوتی جا رہی ہے ہماری اکانومی، ان سے جان چھڑواؤ. کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے اور مقروض ساری قوم ہے. ٹھیک ہو گیا. طاہرہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. طاہرہ صاحبہ ایک سال میں 9.5 کھرب روپے کا اضافہ ہوا ہے اور قرضوں کی شرح اوسطاً اگر دیکھی جائے مہنگائی سے تو 7% سے بھی بڑھ جانا کس معاشی وزن کی عکاسی کر رہا ہے؟ جی طاہرہ اورنگزیب صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ آپ ہمیں سن سکتی ہیں؟ مجھے طاہرہ صاحبہ کی آواز نہیں آ رہی. طاہرہ صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی ویری کوئک ایک کمرشل بریک کی طرف جا رہے ہیں جی، واپس آ رہے ہیں اسٹیج میں. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی تھی قرضوں کے حوالے سے بھی اور جو سب کیس چل رہا ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کی طرف جاؤں گی دوبارہ. غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، ان سے ان کو ویلکم کروں گی. جی طاہرہ اورنگزیب صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں، مجھے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اب آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ نہیں بیٹے. اب بہتر ہے آواز؟ آپ کو ہماری آواز ٹھیک آ رہی ہے اب میڈم؟ نہیں بیٹے ذرا مجھے آپ کی آواز، تبھی تو میں نے پہلے بھی فون بند کیا، مجھے آواز بالکل نہیں آ رہی. اچھا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو آواز ہماری ٹھیک آئے. اب مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری آواز بہتر آ رہی ہے اب؟ آپ ذرا اونچا بولیں. جی اب آپ کو بہتر آ رہی ہے آواز؟ ہاں اب تھوڑی بہتر ہے. جی اچھا میڈم سوال یہ تھا کہ ایک سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ 9.5 کھرب روپے کا اضافہ ہوا ہے قرضوں کی شرح کا، جو اوسطاً مہنگائی سے 7 سے بھی بڑھ جانا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کس معاشی ویژن کی یہ عکاسی کر رہا ہے؟ مجھے آپ کے چینل والوں نے کہا تھا میں کشمیر الیکشن میں بیٹے بزی ہوں، ابھی بھی میں اتر جیسے میں ہوں. مجھے انہوں نے کہا کہ کشمیر الیکشن کی بات آپ سے کرنی ہے. مجھے معاشی اشاریوں کی بات نہ کی ہے نہ میرے ذہن میں. تو میں تو ادھر اٹک آئی ہوں تو اس کا کشمیر کیمپین کا جلسہ کرنے. میں نے سمجھا آپ کشمیر الیکشن کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تھینک یو. حکومتی حکمرانوں کی اور ایم این ایز کی یہ حالت ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. میں اس بات پہ کیا بات کر سکتی ہوں؟ اب طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ایک بہت ہی سینئر سیزن پولیٹیشین ہے اور شی نوز ویری ویل تھنگس. پارلیمنٹ کے اندر بھی، فلور آف دا اسمبلی بھی جو ہے، چاہے موشنز موو کرنی ہو، بزنس چلانا ہو، چیزیں دیکھنی ہو، اس میں بڑی پیش رہتی ہے ہمیشہ سے. اور یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کی مدر ہیں وہ، اور شی نوز دا تھنگس کی کس طرف جا رہی ہیں. لیکن دیکھیں اب جہاں حکومت اتنی زیادہ کترانے لگے، ایک آسان سی بات کا جواب دینے سے مکر جائے اور پیچھے ہٹ جائے اور اس طرح سے ایکسکیوز کر کے چلے جائے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے بھی آواز ٹھیک آ رہی تھی میڈم آپ کو، لیکن دا پوائنٹ از دس، اگین وہی آ جاتا ہے کہ آپ لوگ جواب دینا نہیں چاہتے کیونکہ آپ لوگ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. حسن مرتضیٰ صاحب کی طرف جاؤں گی. حسن بھائی جی جی. یہ اب آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی ایک طرف مریم اورنگزیب صاحبہ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی خریدا ہے جہاز، جو کرنا ہے تسی کر لو. اور آج آپ کے سامنے ان کی والدہ محترمہ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ابھی آپ نے دیکھا ہے 2 دفعہ. دیکھیں ردا، اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ تو ہمارے اپنی اعمال کی شامت ہے کہ ہمارے پہ یہ لوگ جو ہیں وہ مسلط ہے. ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ بہتری کا مشورہ دیں اور اس ملک کی بہتری ہو، چیلنجز سے ہم نکلیں. لیکن دوسری طرف سے یہ تو اب دیکھیں نا، آپ قرضے لیتے ہیں، قرضوں میں اضافہ ہوتا ہے، میں بھی مقروض ہوتا ہوں. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ یار سائیکل پاور پروجیکٹ سے زیادہ پونجی ضروری تھا، وہ 7100 میگا واٹ کا پروجیکٹ تھا، اگر وہ بن جاتا
تو 1 روپیہ ہمیں کاسٹ کرنی تھی بجلی, سستی ترین ہائیڈرو ہمارے پاس پاور ہونی تھی, لیکن وہ نہیں بنائی گئی, ساہیوال میں لگا دیا گیا. پھر وہاں پہ جو ML1 تھا, وہ ریلوے کا جو سوچ سے لے کر گوادر تک جانی تھی, وہ نہیں بنائی گئی, اور یہاں پر لاہور میں میٹرو ٹرین بنا دی گئی. اب یہ تو ان شہنشاہوں کے اپنے جو اللے تللے ہیں, یہ تو ان کی اپنی ہے نا شاہ خرچیاں, یہ تو اپنی کاسمیٹک ڈیولپمنٹ ہے نا, کہ آپ شہروں کو سرخی پاؤڈر لگا دو اور وہ علاقے جو آپ کے قرضوں میں کمی لا سکتے ہیں ان کو آپ ڈیولپ نہ کرو. تو یہ ان حالات میں کیا بات کرنی ہے یا کیا کس سے گفتگو کرنی ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو یہ دیکھتے تھے اور سن رہے تھے کہ پنجاب میں بڑی ترقی ہو رہی ہے, اور یہ بہت بات ہوتی تھی. یہ جو ابھی بچوں کا معاملہ ہوا ہے چھت گرنے والا, اس گلی میں جانے کے لیے جگہ نہیں تھی. مطلب ہم یہاں کراچی کو اور انٹیریئر سندھ کو خاص طور پہ جب ہم ذکر کرتے ہیں اربن اور رورل کا دونوں کا, تو ہم بہت زیادہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اینڈ وی آل ٹوگیدر ڈو دس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دا پوائنٹ از دس کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اندرون پنجاب کا بھی وہی حال تھا. سیوریج کا وہاں بھی نظام ٹھیک نہیں تھا, سڑک چلنے کے لیے سڑک ہی نہیں تھی کہ پیور لگائے گئے جب وزیر اعلیٰ وہاں گئی ہیں. تو دیکھیں, یہ تو اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی تو ایک طوفان برپا ہو جاتا. کسی میڈیا نے بے حسی ہے, کسی نے نام نہیں لیا. 14 بچے مر گئے ہیں, 40 کے قریب میں نام لے رہی ہوں, میں بات کر رہی ہوں اس لیے کیونکہ میں جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے میں تو کرتی ہوں, آپ نے دیکھا ہے. دیکھیں ردا, جب میڈیا کی بات ہوگی نا تو ایک ردا کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. جب پولیٹیشین کی بات ہوگی تو حسن مرزا کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. یہ اوور آل بات ہوتی ہے. آپ کی کاوشیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہی ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہی بچے, اگر تھر میں کوئی ایک بچہ مرتا تھا تو ادھر قیامت آ جاتی تھی. اگر کراچی میں ایک کتا کاٹ لے تو ادھر قیامت آ جاتی ہے. ادھر 50 کتے کاٹتے ہیں, کوئی خبر نہیں بنتی. ادھر گٹر میں گر کے خاتون مر جاتی ہے, اس کے خامند کے اوپر FIR ہوتی ہے. کمپنسیشن جو ہے وہ ٹھیکیدار کی جیب سے ہوتی ہے, کسی کو سزا نہیں ملتی. یہاں 14 بچے نہیں مرے, اس سے دوسرے دن بھگوان پورہ کے اندر پھر سکول کی دیوار گری ہے اور اس میں بھی ایک بچے کی موت ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ صرف چند سڑکیں دکھا کر ترقی دکھاتے ہیں. باقی آپ اندرون پنجاب کی بات کر رہی ہیں, یہ تو اندرون لاہور ہے, یہ تو لاہور شہر کے اندر ہے جس کو ترقی یافتہ شہروں میں شمار کیا جاتا ہے. یہ تو اس کا حال ہے. باقی پنجاب کو آپ جا کر دیکھیں کہ کیا حال ہے ان کا. کاشتکار کو جا کے دیکھیں, کیا مرا پڑا ہے, اس پہ جان سکت نہیں رہی, بل دینے کی سکت نہیں ہے, حکومت کے واجبات ادا کرنے کی سکت نہیں ہے. لوگ اپنی زمینیں بیچ کر اپنی عزت بچا کر بیٹھے ہوئے ہیں. حکمران اپنے آپ کو جواب دہی نہیں سمجھتے, حکمران مناسب ہی نہیں سمجھتے. وہ تو کہتے ہیں ہمیں پہلے ٹاپک دو, ہم تیاری کریں, پھر ہم آگے بات کریں گے. یہ ایٹیٹیوڈ کب تک چلے گا مرتضیٰ بھائی؟ سوال تو یہ ہے, کیونکہ آج ہم ڈیڈیکیٹڈلی بات کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر. سوال اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے اس حوالے سے کہ مجھے تو یہ صرف کیونکہ میرا پروگرام نہیں ہے جس میں اس طرح سے ہو رہا ہے نا, یہ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ہر پروگرام کی یہی کہانی بن گئی ہے. کسی نہ کسی پروگرام میں کوئی نہ کوئی اٹھ کے بھاگ رہا ہے, کوئی کسی کو مار رہا ہے, کوئی جو ہے وہ ضبط ہی نہیں کر پا رہا, نہ ٹالرنس اور پیشنس ہے, کسی کو سوال کا جواب ہی نہیں پتا, سوال پتا بھی ہے تو جواب کوئی دینا نہیں چاہتا, اور جواب میں تو کوئی یہ تک کہہ دیتا ہے کہ جی فلاں اگر ہم پہ الزام لگا رہا ہے تو اس سے کہو کہ وہی ہماری مدد کر دے. تو آخرکار یہ سب کچھ ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ یہ ہے کہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے حکومت کے پاس. اس وقت حکومتوں کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں تھا, یہ ایک مینوپولیٹڈ الیکشن تھا. کیا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم نہیں بتا رہے, ہم نہیں آ رہے, ہاں ہم نے کر لیا جو کرنا ہے کر لو, اس کی وجہ یہی ہے کہ جی اتنی مینوپولیشن ہو چکی ہے, اتنا
اتنا پتا ہے کہ جی ہمیں فراڈ قسم کا مینڈیٹ ملا ہوا ہے، تو اس لیے جو کرنا ہے بس کر لو، اور جتنا کرنا ہے جلدی سے کر لو، کیونکہ آگے تو پھر اب پتہ نہیں کہ اب کبھی عوام جو ہے ہمیں ووٹ ڈالے گے بھی، یا ہمارا نام و نشان رہے گا بھی نہیں رہے گا۔ دیکھیں، جس وقت تک انتخابات میں شفافیت پیدا نہیں ہوگی، جب آپ کو گھر بیٹھے بات کیا جائے گا، جب آپ کے اے سی اور ڈی سی ریٹرننگ افسر ہوں گے، تو آپ حکومت کس پہ کریں گے؟ آپ کسی اے سی کو ڈی سی کو کٹہرے میں لا سکتے ہیں؟ اگر وہ آپ کو سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ آپ تو جیتے ہوئے ہی میری وجہ سے ہے، تو کیا پلے رہ جائے گا؟ ایسی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے شفاف الیکشن ہو، مینڈیٹ ہو ان کے پاس عوام کا، وہ سمجھیں اپنے آپ کو کہ ہم عوام کو جواب دیں ہیں، ہم نے اگر کوئی غلط کرنا ہے تو ہم سے پوچھنے والے ہیں۔ اس وقت تک تو کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی چیز بھی درست سمت پہ چلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو ہم نے بات کی گورننس کی، معیشت کے اوپر بات کر رہے ہیں جس کے اوپر حکومت کلیم کر رہی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے رضا ڈار صاحب والا بھی ایک کیس چل رہا ہے، لوگوں کا بہت زیادہ اس کے اوپر ریاکشن آ رہا ہے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پھر بات، کیونکہ کمپیریزن تو ہوتا ہے نا ہمیشہ، اگر ایسا کوئی کیس پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی یا کسی اور سیاسی جماعت کی کسی بھی شخص کے حوالے سے سامنے آتا تو ایک کوہرام ہو جانا تھا۔ آپ لوگ سب خاموش ہیں، کوئی اس پہ بات اس طرح سے کر نہیں رہا۔ حکومتی حلقوں کے اندر بھی ایک عجیب سی بے چینی ہے، عوام الگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی اگر اب تک کسی عام شہری نے کسی غیر ملکی خواتین کے ساتھ اس طرح کی حرکت کوئی کی ہوتی نازیبا، اور بلکہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس میں تو مبینہ طور پہ ریپ کا معاملہ ہے، تو اگر اس قسم کا معاملہ ہوتا تو فوراً CCTV حرکت میں آتی، پنجاب پولیس حرکت میں آتی، اور وہ نیفے میں پستول چلنے کی باتیں، اور یہ اس قسم کی اس وقت سوشل میڈیا پہ بحث امڑ آئی ہے، پورے لوگ اس پہ یہ بحث کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جو وہ دو خواتین کے اغوا کا معاملہ ہے، وہ محض پاکستان کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ انٹرنیشنل پاکستان کا جو امیج تباہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں تک جب تک کوئی شفاف انکوائری نہیں ہوگی، جب تک وہاں پہ ان کلپریٹ کو قرار واقع سزا نہیں ملے گی، اس وقت تک کس طرح ممکن ہے کہ انٹرنیشنلی آپ اس چیز کی کوئی جسٹیفیکیشن دے سکیں کہ پاکستان میں رول آف لا جو ہے وہ ہے، گورننس جو ہے وہ بہتر ہے؟ کہا جاتا ہے جی کہ سی ایم صاحبہ نے کہا 2 گھنٹے میں خواتین برآمد ہو گئی۔ یہ کون سا آپ اس کو کریڈٹ سمجھتے ہیں کہ 2 گھنٹے میں خواتین برآمد ہو گئی؟ بھائی اغوا کرنے والے جو ہیں وہ آپ کے ڈپٹی وزیر اعظم کے عزیز ہیں، ان پہ الزام ہے۔ آپ کی تو حکومت ملزموں کے کٹہرے میں کھڑی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ ہم نے 2 گھنٹے میں ملزم گرفتار کروا دیے؟ وہ بازیاب کروا لی، وہ تو بازیاب خود ہوئی، وہاں سے بھاگ کے انہوں نے کسی ڈپارٹمنٹل سٹور میں اپنی جان بچائی اور وہاں سے انہوں نے رابطہ کیا، تو وہ ان کی برآمدگی بنائے جا رہے ہیں۔ اور وہ جن کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گرفتار کر لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے خود گرفتاری پیش کی ہے۔ پھر کس طرح ممکن ہے کہ ایک آدمی ملک کے ایک ڈپٹی پرائم منسٹر ہو اور وہاں پہ کہا جائے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ درست سمت میں جائے گی، وہاں پہ انویسٹیگیشن ٹھیک ہوگی، وہاں پہ ان کا ٹرائل ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک خراب ہے اور خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ آپ ان کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم آج ہماری وجہ سے، ہم پولیٹیشنز کی وجہ سے ہمارے اداروں کا وقار تباہ ہو رہا ہے۔ جب بھی بات ہوتی ہے گورنمنٹ کی تو اسی وقت فوج ساتھ بیچاری کٹہرے میں آ جاتی ہے کہ جی فوج نے یہ کروا دیا، فوج نے یہ کروا دیا۔ فوج کے ذمہ جو چیزیں تھی انہوں نے بہترین طریقے سے کی، ہندوستان کو انہوں نے منہ توڑ جواب دیا، بھارت کو انہوں نے ناکو چنے چبوا دیے، اور لمحوں میں بتا کر کے ہم نے اب ہم اٹیک کریں گے۔ افغانستان
تو ہر روز پاکستان کے امن کو تباہ کرتا تھا. انہوں نے اس کو گھس کے مارا اندر اور اس کو اپنی حدود میں لے کے آئے. اب اگر گورننس بہتر کرنی ہے تو فوج نے تو آگے نہیں کرنی. اب اگر اکانومی بہتر کرنی ہے تو وہ فوج نے تو نہیں کرنی. اگر رول آف لا ہونا ہے تو وہ فوج نے تو نہیں لا کے دینا. خدا کے لیے کوئی ہوش کے نوکل لیں. آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو؟ جنگل کا قانون ہے. آپ کھڑے ہو کے دھڑلے سے کہتے ہیں ہاں لیا ہے کر لو جو کرنا ہے. بھائی ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, آپ اپنی جیب سے لیں, 100 بسم اللہ لیں. آپ ایمن فیلڈ بھی تو لے سکتے ہیں, آپ جہاز بھی لے سکتے ہیں, لیکن قوم کا پیسہ ہے, خزانہ ہے, ایک قومی خزانہ ہے. آپ اس سے لے رہے ہیں. 10 ارب کی PIA بیچ دیتے ہیں, 11 ارب کا جہاز لے لیتے ہیں, اور کوئی بات کرے تو آپ کہتے ہیں ہاں لے کر لو جڑا کرنا ہے. یہ سینہ تان کے اس طرح نہیں چلا جاتا. رائٹ. اچھا بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سینہ تان کے نہیں کیا جاتا, اور یہی تو سوال اصل میں سب پوری قوم اٹھا رہی ہے. لیکن سوال تو یہ کہ کیا حکومت کی پالیسی ہے, یہی تو بہت بڑی بات ہے. اچھا میں سینٹر محمد ہمایوں کی طرف بھی جاؤں گی. PTI سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے انہوں نے بھی. سینٹر صاحب بہت شکریہ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سینٹر ہمایوں احمد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے, بولیے. جی بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت. سر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس وقت. ایک تو یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے حکومت نے جو قرضے لیے ہیں, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ چونکہ آج آ گئی ہے, اس کے مطابق یہ کہ 2026 مئی تک جو ہے ملکی قرضے جو ہے وہ تقریباً 42 کھرب تک جا پہنچ چکے ہیں. اور حکومت بات کرتی ہے معاشی استحکام کے دعووں کی. 3.5 سال کا آپ کا بھی ٹینیور تھا, اس وقت بھی قرضوں کے حوالے سے جب اسٹیٹ بینک کی رپورٹ سامنے آئی تھی تو ایک بہت کوئی اٹھا تھا. لیکن اگر اس کی کمپیریزن میں دیکھیں تو یہ 100% سے بھی پلس اس وقت نظر آ رہی ہے سچویشن. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کا نابود و یہ کا نسائن, دیکھیں اس میں کیا نہ کیا ہے, وہ تو بڑا آبویس تھا کہ ان لوگوں نے یہ کرنا ہے. ان کی کیپیسٹی نہیں ہے وہ کوئی چیز ٹھیک کر سکے. اگر ان کی کیپیسٹی ہوتی تو پاکستان کبھی نیچے جاتا ہی نہ, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو 1980s میں جب پاکستان اپنے ریجن میں سب سے آگے تھا, ان لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے پاکستان سب سے پیچھے چلا گیا. اب انہوں نے پچھلے 4 سال میں جب عمران خان کو ہٹایا جا رہا تھا تو عمران خان نے اس کے بعد میں جون جولائی میں کہا تھا, یا نہیں سوری مئی میں کہا تھا, باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ اگر آپ میری گورنمنٹ کو ہٹا رہے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ آپ لوگ اس کو نہیں سنبھال سکو گے. یہ جو معاشی استحکام ہے وہ آپ نہیں لا سکو گے اور آپ کو بہت پرابلم ہوگا. لیکن ابھی اس وقت ان کے شاید دماغ میں کچھ اور بات ہوگی. تو وہی والی بات ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اس وقت معاشی حالت اس کی کس جگہ پہ ہے. پاکستان کے اندر ہر دوسرا بندہ غربت کی لکیر سے نیچے ہو گیا. پاکستان کے اندر 30% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان امپلائڈ ہو گئے. پاکستان کے اندر پاکستان کی ہسٹری میں سب سے کم ترین فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. پاکستان کی جو لارج اسکیل انڈسٹری ہے وہ ختم جا رہی ہے, ختم بند ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر کاٹن جو ہے اس کی مینوفیکچرنگ ختم ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر ایکسپورٹس لوئسٹ ہو گئے, پچھلے 25-30 سال کے لوئسٹ ایکسپورٹس ہو گئے. پاکستان کے اندر ہائیسٹ امپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر ہائیسٹ لیوی ہے اس وقت پیٹرول کے اوپر. پاکستان کے اندر ہر وہ چیز جو نہیں ہونی چاہیے وہ ہائیسٹ ہے اور ہر وہ چیز جو ہونی چاہیے وہ لوئسٹ ہے. تو اس لحاظ سے اس ملک تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. سر یہ بھی بتائیے گا, ایک طرف تو یہ معاملہ ہے, دوسری طرف ہائی کورٹ نے آج اپنے تحریری حکم میں جیل میں بانی PTR بشرا بی بی سے خلاف قانون سلوک کے الزامات کو سنگین مانا ہے. اب جو جیل انتظامیہ کا معاملہ ہے اس میں وہ کیا صفائی دے سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ یہ حکومت کی پالیسی ہے یہ لوگ یہ سارا ایک میرے لحاظ میں ایک نورا کشتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اسی لحاظ سے چیک کر کے دیکھیں گے کورٹ کے اندر ہے یہ کتنی دفعہ ہم لوگ فائل کر چکے, پٹیشن فائل کر چکے ہیں کہ ملنے نہیں دے رہے. کانٹمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن فائل ہو چکی ہے, کم از کم کوئی 20 دفعہ ہو چکی ہے, لیکن یہ لوگ کچھ کریں گے نہیں. کیوں؟
یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے نا یہ نان ڈیموکریٹک سسٹم ہے, نان الیکٹڈ لوگوں کے اوپر ہے, اینڈ دے ریئلی ڈونٹ کیئر کہ بھائی اس میں کوئی ہم انکانسٹیٹیوشنل کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نتھنگ واٹس ایور. سو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے. بس یہ ایک سوال اٹھا لیا, اس کے بعد وہ جواب دے دیں گے, یہ خاموش ہو جائیں گے. جن لوگوں نے عمران خان کے خلاف غلط فیصلے دیے ہیں ان کو اٹھا کے آپ جج بنا رہے ہو ہائی کورٹ کے. پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہو. آئی ریئلی ڈونٹ نو. اچھا سر, لاسٹ سوال میں آپ سے کروں گی. ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک کی ایک سب سے بڑی مطلب پرائم منسٹر کے بعد اگر سب سے بڑی پوزیشن ہے تو انہی کے گھر سے جو حالات اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور رضا ڈار صاحب پر لگنے والے ریپ کے مبینہ سنگین الزامات ہیں. حکومتی مشینری اور تحقیقاتی ادارے جس طرح سے اس میں متحرک ہو کر ان کو ساتھ سپورٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت ملک میں ایک بہت بڑی بحث چھڑ گئی ہے, دو طبقات ہیں, ایک جو کہتا ہے کہ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 آواز آ رہی ہے. میں سن رہا ہوں مائنڈ صاحب آپ کو. ابھی بولیے, ابھی آ رہی ہے, پہلے نہیں آ رہی تھی. جی جی. تو جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ساری سچویشن کے اتنے بڑے ہائی پروفائل کیس آ گیا سامنے. آپ کو لگتا ہے ملک میں جس طرح کی بحث چلی ہوئی ہے کہ غریب اور امیر کا جو فاصلہ ہے اور اس میں جو انصاف نہ ملنے کا معاملہ ہے وہ تو آج بھی وہی کا وہی ہے, اور یہ کیس کسی طرح سے ٹویٹ ہو رہا ہے. سوری, پھر بولیے. یہ رضا ڈار صاحب والی بات ہو رہی ہے, اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم. جی ہاں جی. آپ دیکھیے, کو آپ کیسے ان سے دیکھیں کیا گے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس پورے معاملے میں علی ڈار کا نام اور کردار جس شدت سے سامنے آ رہا ہے تو کیا تحقیقات ادارے ان سے قانون کے مطابق دیکھیے, اس کو چھوڑیں آپ. جو 164 کی جو بیان ہے نا, آپ اس کو دیکھ لیں نا. سوشل میڈیا پہ تو بڑے عجیب جو بعض اینکر ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ لوگ اس کے گھر پہ تھے. اب یہ سوشل میڈیا میں ایک دو اینکر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ان کے گھر پہ تھے, ان کو ٹپ کیا گیا ہے کہ یار گھر سے نکل جاؤ, گھر میں پکڑے گئے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ سارا باقی اسٹیج ڈرامہ تھا. پاسپورٹ ان کے پاس رکھوا کے ان کو وہاں پہ گاڑی کو رکوا کے اور ان کو بھگا دیا اور سارا کچھ کیا. وہ سارا جو بظاہر جو لوگ کہہ رہے ہیں اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ کریں گے. لیکن مجھے ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ ابھی تک مطلب کوئی اور غریب آدمی ہوتا تو پتہ نہیں کتنے پستولیں چل چکی ہوتی, نیفے میں پستولیں چل چکی ہوتی, کیا کچھ نہیں ہوتا. ان 3-4 جو بیچارے باقی لوگ ہیں وہ تو کب کے ابھی تک سڑک بھی چکے ہوتے. لیکن سم ہاؤ جو پاورفل لوگوں پہ ذرا اسپیشل اس قسم کی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد ہمارے ساتھ اور حسن متوسط ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں مہمانوں کا اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان سے دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.